श्योरिटी देते हैं, फलम्मा आतौ मौसिकहुम, श्योरिटी देते हैं आपको। तो हजरत याकूब ने कहा कि वैसे ही हिफाजत करोगे जैसा मेरे बच्चे यूसुफ की हिफाजत की थी। तुम्हें शर्म आती है क्या नहीं आती है? मैं अब अल्लाह की हिफाजत में देता हूँ, फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। पता ये चला कि अगर घर को, बच्चों को किसी की हिफाजत में देना है तो रब्बे कायनात है, किसी आदमी की हिफाजत में देना चाहिए। आदमी की हिफाजत के अंदर आदमी गैर महफूज हो सकता है, लेकिन रब्बे कायनात की हिफाजत में कोई आदमी गैर महफूज नहीं रह सकता। अल्लाह पूरी उसकी हिफाजत करता है। कहा कि ठीक है ले जाओ, लेकर के पहुंचे। जब जाने लगे तो कहा कि एक बात ज़हन में रखो, वक़ाल या बनी ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका। जब वहां पहुंचना मिस्र में तो एक रास्ते से मत जाना, एक दरवाजे से मत जाना, वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, मुख्तलिफ दरवाजों से जाना। इसकी दो वजह हैं, एक तो ये कि इतने खूबसूरत हो, इतने हैंडसम हो, इतने ताकतवर हो, कहीं एक साथ तुम 11 लोगों को देख करके लोग नजर न लगा दें। इसका मतलब अल-ऐन हक़, नजर लग जाती है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, नजर बरहक है, नजर लग जाती है जी। और दूसरे ये कि कहीं जासूस न समझ ले कि कहां से आए, पकड़ो इनको, पकड़ो इनको, जेल में डाल दो, उसके बाद तहकीक होती रहेगी, देखते रहेंगे, देखेंगे। यहां तो आलम यही रहता है ना, पहले डालो बाद में देखते। कहने लगे एक दरवाजे से दाखिल मत होना, मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना। उसके बाद कह रहे वमा उगनी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै। ये तदबीर जो मैं बता रहा हूं, अगर अल्लाह इस तदबीर को नाकाम बना दे तो ये तदबीर नाकाम हो जाएगी। तो तवक्कुल का मफहूम समझ में आया हजरत याकूब के बयान से कि आदमी तदबीर इख्तियार करे मगर तदबीर के ऊपर ही भरोसा न कर ले, बल्कि मुदब्बिर के ऊपर भरोसा करे। आदमी सबब इख्तियार करे मगर सबब के ऊपर भरोसा न कर ले, बल्कि मुसब्बिबुल अस्बाब के ऊपर भरोसा करे। यह है तवक्कुल। पहले ऊंट को बांध फिर तवक्कुल कर। कहा गया कि अल्लाह के रसूल अगर ऊंट नहीं भागेगा, हमारा ऊंट है, तो ऊंट को बांधने की क्या जरूरत है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया पहले ऊंट को बांध फिर तवक्कुल कर, इसलिए कि बांधने के बाद भी ऊंट भाग सकता है जी। तो पहले ऊंट को बांध फिर तवक्कुल कर। तो तवक्कुल का मतलब यह हुआ कि आदमी सबब इख्तियार करे। कमाने के लिए गया, मेरे रब मैंने मेहनत कर ली है, दुकान पर गया, मेरे रब मैंने ड्यूटी दे दी है, अब कितना तू रिस्क देता है तेरे ऊपर है जी। इसी का नाम तवक्कुल है। अब आदमी कहे मैं दुकान ही पर नहीं जाऊंगा, रिस्क आसमान से उतरेगा, तो ऐसा थोड़ी होता है। आदमी तदबीर इख्तियार करे मगर तदबीर के ऊपर भरोसा ना करने, बल्कि मुदब्बिर के ऊपर भरोसा करे। आदमी किसी चीज के हुसूल के लिए सबब इख्तियार करे मगर सबब पर कुल्ली तौर पर भरोसा ना करे, कुल्ली तौर पर मुसब्बिबुल अस्बाब के ऊपर भरोसा करे। दैट इज कॉल्ड तवक्कुल। यह लेकर के गए, पहुंचे। अब बिन्यामीन को देखा, खुश हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहचान के मेरा छोटा भाई। कहा कि तुम लोगों से तो मिल ही चुका हूं, इससे मिला नहीं हूं, तो मैं जरा तन्हाई में मिलना चाहता हूं। ठीक है, ले गए। वो बादशाह है, वो ले गए होंगे ऑफिस में या अपने कमरे में। कहा तुम मुझे पहचानता है? बोले नहीं। बोले अना अखूक, मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरा भाई हूं। बिन्यामीन परेशान है कि मेरा भाई कैसे हो सकता है, तुम मिस्र का बादशाह, ये कैसे? इन अना अखूक, आई एम योर ब्रदर, ना अखूक, मैं तेरा भाई हूं। फला तब तस्मी मकान यामलू, तो गम मत कर उस चीज पर जो वो लोग कर रहे थे तेरे साथ। मैं जानता हूं तेरे साथ इन्होंने क्या क्या किया है। अब बताइए हजरत बिन्यामीन की क्या हालत हुई होगी। मेरा वो बिछड़ा हुआ भाई है, वो मिल गया है, और इस वक्त मामूली ओहदे पर नहीं, मिस्र की पूरी मिफ्ताह, पूरी कुंजी उसके हाथ में, इतना बड़ा आदमी है। लो अना अखूक, मैं तेरा भाई हूं, कितनी बड़ी बात है। अब इनको रोकना है, तो वो जो सोने का प्याला था बादशाह का, वो इनके कजाबे में रख दिया गया है, इनके सामान में रख दिया गया। जब ये चले तो कहा पकड़ो जरा इनको, हमें शुबा है कि ये लोग बादशाह के सोने का प्याला लेकर जा रहे हैं। बादशाह का प्याला है। सुम्मा ज़ना मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिक़ून, एक आवाज देने वाले ने आवाज दी, ए रुक जाओ काफिले वालों, तुम चोर हो, यू आर थीव्स, चोर हो, रुको। इन्नकुम लसारिक़ून, सारिक़ में चोर, तुम चोर हो। पलटे कि माज़ा तफ़क़िदून, क्या गुम हो गया है? बोले कालू नफ़क़िदु सुआल मलिक, बादशाह का वो जो पैमाना है
وہ گم ہو گیا ہے. تو پہلے ان لوگوں کو بتا دیا گیا تھا, تو پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کو چیک کیا گیا اور آخر میں حضرت بنیامین کے سامان کو چیک کیا گیا. پیالہ نکل آیا بنیامین کے سامان سے. اچھا, قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین, پہلے کہہ لیا گیا تھا کہ اگر سامان ملا کسی کے پاس تو جانتے ہو سزا کیا ہونی چاہیے. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ, جس کے سامان میں یہ پیالہ پایا جائے اس کو رکھ لیا جائے, اس کو رکھ لیا جائے. یہ خود یہاں کا قانون تھا, حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایریا کا قانون تھا. یہ ہمیں اللہ نے کہلوا دیا کہ بھائی ہم اپنے علاقے کے قانون کو اپلائی کریں گے, مانیں گے. ہم نکلا فبدا بیعیتہم قبل بیعی اخی, پہلے ان کا سامان چیک نہیں کیا گیا, بھائیوں کا سامان چیک کیا گیا. ثم استخرجہ من بیعی اخی, بنیامین کے سامان سے اس پیالے کو برآمد کر لیا گیا. کیا بولتے ہو؟ کہہ رہے تو چور نہیں ہو, یہ کیا ہے؟ اب ان کے پاس چیرو تو خون نہیں, پہلے کیا بول کر کے لائے تھے, دیکھو نا باپ سے کیا بولے تھے. دیکھو باپ سے یہ بولے تھے فارسل معنا اخانا, ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دو. کیا بولے؟ ہمارا بھائی, اور برادر, ہمارا بھائی. اب یہاں جب فائدہ تھا تب تو ہمارا بھائی, اور جب مطلب ختم ہو گیا تو کیا بول رہے ہیں؟ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل, اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں, اس کا ایک سگا بھائی بھی تھا, بہت بڑا چور تھا وہ. سامنے حضرت یوسف کھڑے ہوئے بولے اس نے چوری کی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے یہ, اس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا یوسف نام کا, وہ بھی بہت بڑا چور تھا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ, حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا جواب نہیں دیا, چھپا لیا. ایک مفسر لکھتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی دکھ کی اور تکلیف کی بات تمہارے رشتہ داروں, تمہارے قریبی لوگوں کی طرف سے سننے میں آئے گی تو اسے اپنے دل ہی میں رکھ لو, اس کو ظاہر مت کرو. ایسا ہوتا ہے کہ دل دکھانے والے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں, تو چھپا لو اس کو. اثر رہا آج بھائی بھائی کا دشمن. جی اب وہ منت سماجت کرنے لگے, ہم میں سے کسی کو رکھ لو, میرا بوڑھا باپ, ہمارا بوڑھا باپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, زندہ نہیں رہ سکتا, اس کو جانے دو, اس کی جگہ پر ہم کو رکھ لو, ہم میں سے کسی کو رکھ لو. قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا, اس کا ایک بوڑھا باپ ہے. فخذ احدنا مکانا, ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لو. انا نراک من المحسنین, ہم تمہیں ایک اچھا آدمی دیکھتے ہیں. اچھا قال معاذ اللہ, یہ تو روکنا ہی چاہ رہے. قال معاذ اللہ, بولے اللہ کی پناہ, ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون, غلطی کوئی کرے, پکڑا کوئی جائے, یہ تو ظلم ہے. انا اذا لظالمون, اگر ہم اس کی جگہ کسی اور کو رکھ لیں گے تو یہ تو ظلم ہوگا. ایسا کیسے ہم کر سکتے ہیں, تم ظلم کی دعوت دیتے ہو. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا, جب مایوس ہو گئے تو وہاں سے ہٹ گئے, کہا کہ اب چلو. آئے حضرت یعقوب نے پوچھا بچہ کہاں ہے میرا, وہ تو نہیں دکھ رہا ہے. فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق, یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمارے بھائی نے چوری کی, تمہارے بیٹے نے چوری کی بولتے. یہ دیکھو, جب مطلب تھا تو بولتے تھے ہمارا بھائی, اب بول رہے ہیں تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے. ایک مفسر لکھتا ہے قمت الانتہازیتی ان تغیر الخطاب بعد تغیر المصلحہ, کہ یہ موقع پرستی کی, ابن الوقتی کی انتہا ہے کہ منفعت اور فائدہ اور مطلب ختم ہو جائے تو آدمی کی خطاب کا انداز بدل جائے. پہلے تو ہمارا بھائی, اب کہہ رہے تیرا بیٹا, تمہارے بیٹے نے چوری کی, لے جانا تھا تو ہمارا بھائی, اور جب مطلب ختم ہو گیا تو کہہ رہے کہ تیرے بیٹے نے, آپ کے بیٹے نے چوری کی. یہ موقع پرستی کی اور ابن الوقتی کی انتہا ہے, قمت الانتہازیہ. اور ہم نے تو دیکھا نہیں کہ اس نے چوری کی ہے, بس جو لوگ بول رہے ہیں وہی ہم بول رہے ہیں. باپ پوچھ سکتا تھا تم نے چوری کرتے ہوئے دیکھا, تو پہلے ہی بول دیا انہوں نے وما شہدنا الا بما علمنا, لوگ بول رہے تو ہم نے بول دیا وما كنا للغیب حافظین, غیب کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے, ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن لوگ بول رہے تھے کہ اس نے چوری کی ہے, اور چوری کا سامان اس کے کجابے سے نکلا ہے, اس کے سامان سے برآمد ہوا ہے. اب یہ بیٹا بھی آج سے چلا گیا ہے. وتولى عنهم, سنا آپ نے تو آپ ان کی طرف سے مڑے, منہ پھیر لیا ان سے. اس پر ایک مفسر لکھتا ہے یشق علی الرجل ان یرى الرجال دمعة ضعفه, آدمی کے اوپر یہ بہت بھاری پڑتا ہے
کہ لوگ اس کی بیچارگی کی کہ آنسو اس کی آنکھوں میں دیکھ لیں. آدمی اتنا بھی لاچار ہو جائے یہ بہت بھاری پڑتا ہے کہ آدمی اس کی لاچاری اور بیچارگی کے آنسو کو لوگ دیکھ لیں. لہذا انہوں نے ان کی طرف پیٹ پھیر لیا اور اپنے حجرے میں گئے. وقال یا آسف علی یوسف, ہائے میرے بچے یوسف, گم ہوئے بنیامین, اور افسوس ظاہر کر رہے ہیں حضرت یوسف پر. ایک مفسر لکھتا ہے کہ نیا غم پرانے غم کو تازہ کر دیتا ہے. نئی پریشانی, نئی مصیبت پرانی پریشانی کو یاد دلا دیتی. تو نیا غم پرانے غم کو ہرا کر دیتا ہے. بچوں کے سامنے نے کہا یا آسفا علی یوسف, ہائے میرے بچے یوسف, گم ہوئے بنیامین, ان کو گم ہوئے تو کتنے سال گزر گئے. دیکھو اس نئی مصیبت سے پرانی مصیبت کی یاد تازہ ہو گئی. ہائے میرا یوسف. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئی تھی. ایک صاحب نے لکھا کہ اعظم ما یصیب المحزون مرض السکری والزغط هذا یفقد بصرہ من الالم. کہتے ہیں آدمی کو بہت زیادہ ٹینشن ہو جائے اور ٹینشن ختم نہ ہو تو سب سے پہلی بیماری جو اسے پکڑتی ہے مرض السکر ہے, وہ شکر کی بیماری ہے, وہ زغط اور بلڈ پریشر ہے. سب سے پہلی بیماری جو اس کو پکڑتی ہے. مفسر کا تجربہ ہے, بولتا ہے کہ اگر غم مسلسل ہو تو آدمی شکر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, اس کو زغط ہو جاتا ہے, جس سے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی. آنکھیں سفید ہو گئی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں ضعف بصرہ, آنکھوں کی بینائی بہت کم ہو گئی تھی, اور بعض لوگ کہتے ہیں ذہب بصرہ, مکمل اندھے ہو گئے تھے, اب بینائی چلی گئی تھی. اور فہو قزیم, قزیم کا مطلب ہوتا ہے کاظم الحزن لا یظہر بین الناس, گھٹ گھٹ کر کے اندر اندر گھٹتے رہنا, اپنے غم کو پیتے رہنا اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا, اس کو کہتے ہیں قزیم. جو اندر اپنے غم کو لیے ہوئے گھٹ رہا ہو, لوگوں کے سامنے اسے بیان نہ کر رہا ہو, ظاہر نہ کر رہا ہو, تو اس کو کہتے ہیں قزیم, گھٹ گھٹ کر جی رہا. ایک بیٹا تو گیا ہی تھا, دوسرا بیٹا بھی چلا گیا. یا اسف یوسف, ہائے میرے یوسف. وَيَبْكِي فِي خَلْوَتِهِ, اپنی خلوت میں رو رہے تھے. وَسَمِعُوهَا فِي خَلْوَتِهِ وَفِي خَلْوَتِهِ سَمِعُوهَا, انہوں نے یہ رونا اور یوسف کے اوپر افسوس ظاہر کرنا انہوں نے خلوت میں سنا کہ ابا اندر رو رہے ہیں. لوگوں کے سامنے نہیں روئے, وہ اندر سے ان کی آواز آئی تو ان لوگوں نے سنا. انبیاء کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد آدمی چاہیے اس کو سیریسلی لے, اس کو اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرے. کہا جاؤ میرے یوسف کو تلاش کرو, یہ نہیں کہہ رہے بنیامین کو تلاش کرو, اس لیے کہ بنیامین کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ ان کے پاس ہے, وہ مل جائے گا, اس لیے کہ بادشاہ نے روک لیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں یا بنی یذھبوا, میرے بچوں, میرے بیٹوں, فتحسسوا من یوسف, میرے بچے کو ڈھونڈو, واخیہ, اور اس کو بھی ڈھونڈو. پہلے یوسف کا تذکرہ ہے پھر اخی کا, اس وجہ سے کہ یوسف کے بارے میں تو معلوم ہے کہ وہ لاپتہ ہیں, لیکن اخی ان کے بھائی کے بارے میں پتہ تو ہے لیکن پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. لہذا یوسف کا تذکرہ پہلے, اخی کا بعد میں ہے. اور دیکھو وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ, دیکھو تو میں نے بتایا تھا کہ یہ سورت 3 محوروں کے اوپر گھومتی ہے, جس میں ایک تو ہے کہ الثقۃ فی تدبیر اللہ, بے تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کے اوپر اٹوٹ بھروسہ, اور دوسرا صبر جمیل, اور تیسرے عدم یاس, تقوی کے ساتھ. عدم یاس کا مطلب مایوس نہیں ہونا, حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں آدمی کو پر امید رہنا چاہیے. یہ سبق ملتا ہے, آدمی کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے, کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. دیکھیں ایک باپ ہے 20 سال سے بچہ گم ہے, لیکن امید ہے کہ امید کا چراغ جل ہی رہا ہے. اجڑ گیا ہے یہ گھر,
اور چراغ جلتا ہے. ایسا ہونا چاہیے. دل کا گھر اجڑ جائے مگر کھنڈر میں اس گھر کے چراغ جلتے رہنا چاہیے امیدوں کا. تباہ کار ہے دل اور امید باقی ہے. تباہ کار ہے دل اور امید باقی ہے. اجڑ گیا ہے یہ گھر اور چراغ جلتا ہے. تو دل کتنا بھی ٹوٹ جائے, دل کا گھر کھنڈر ہو جائے, دل کا محل کھنڈر میں تبدیل ہو جائے, مگر اس میں آرزوؤں کا, یادوں کا اور امیدوں کا چراغ بجھنا نہیں چاہیے, جلتے رہنا چاہیے. انڈرسٹینڈ؟ یہ تعلیم ملتی ہے. بڑی حیرت انگیز بک ہے, اسے سینے سے لگا لو, ساری پریشانیاں دور ہو جاتی.